बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। खैर से खैर तक का सफ़र इस्तिखारा, मुश्किल से आसानी तक का सफ़र इस्तिखारा, तंगी से फरावानी तक का सफ़र इस्तिखारा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा कोह-ए-नूर चैनल पर लाइव महमूद अहमद चिश्ती के साथ। आज के प्रोग्राम की इनफिरादियत ये है कि आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। मौलाए कायनात जनाब अली करमल्ला वजहुल करीम आपकी आमद का दिन है। इस निस्बत से आज का प्रोग्राम भी ख़ास है। कौन मौलाए कायनात? कि एक ऐसी शख्सियत के जिसने पहली नज़र डाली तो चेहरा मुस्तफ़ा पे डाली, और अगर कोई चीज़ पहली मर्तबा चखी तो वो लवाब दहन रसूल चखा। अगर पहला हर्फ बोला तो वो हिमायत मुस्तफ़ा में बोला, और पहला कदम रखा तो काबा बैतुल्लाह में रखा। और ये शर्फ जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का नहीं, बल्कि ये शर्फ काबा बैतुल्लाह का है कि अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा जैसी हस्ती काबा बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाई। क्योंकि जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में हरम में दाखिल हुए, काबा की तरफ देखा और फरमाया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ए काबा, तो किस कदर नफीस है, तेरी खुशबू कितनी उम्दा है, तू कितना ज़्यादा काबिल एहतराम है, और तुझसे भी ज़्यादा काबिल एहतराम एक मोमिन ईमान वाला है। अगर एक ईमान वाले की ये शान है तो जो कुल्ले ईमान है उसका क्या मकाम होगा, उनकी क्या शान होगी और उनका क्या मर्तबा होगा, उनका क्या मकाम होगा। कि ईमान अली की गुफ्तगू अगर हो रही है तो मैं मुहिब तिबरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने इरशाद फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे सामने अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर तराजू के एक पलड़े में सातों जमीन और सातों आसमान रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ईमान अली इब्ने अबी तालिब रख दिया जाए तो ईमान अली इब्ने तालिब बढ़ जाएगा। ये ऐसा ईमान है, ये ऐसी शख्सियत है कि जिनकी शख्सियत के मुतल्लिक अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नजर आते हैं कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये ऐसी हस्ती है, ये ऐसी बरगजीदा हस्ती है कि जिनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी, बल्कि मुझे एक रिवायत याद है, जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा ताइफ के रोज़ जनाब नबी सैयदना दो आलम आप जनाब अली करमल्ला वजहुल करीम से महवे गुफ्तगू हैं। गुफ्तगू तवालत फरमा गई, इतनी तवील हो गई कि सहाबा पे गरां गुजरा, और जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी से सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अपने चचा ज़ाद भाई से इतनी तवील गुफ्तगू फरमा रहे थे, राजदारी की बातें कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि अली से मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा था, अली से तो अल्लाह गुफ्तगू कर फरमा रहे थे, अली से तो अल्लाह महवे गुफ्तगू था। तो वो हस्ती, वो ज़ात कि जिनके मुतल्लिक बड़े बड़े फरमुदात हैं। अगर मैं गुफ्तगू को तवालत देना चाहूँ तो इस्लाम के हर मकाम पर, कुरान की अक्सर आयात में वही के मकाम पर हिदायत की बात हो तो हिदायत में मुझे अली नज़र आते हैं। अगर जूद व सखा की बात हो तो वहाँ पर मुझे अली नज़र आते हैं। अगर जो है वो ज़ुहद व तक़वा की बात हो तो वहाँ पर मुझे अली नज़र आते हैं। अगर ग़िना की बात हो तो वहाँ पर मुझे अली नज़र आते हैं। तो इसलिए गुफ्तगू चलती जाए तो बहुत तवालत इख्तियार कर सकती है। हदीसें भी मौजूद हैं, आयतें भी मौजूद हैं, हिकायतें भी मौजूद हैं, रिवायतें भी मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ में हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। इनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह। मिजाज अली? जी शुक्र अल्लाह। और इसके साथ हमारे साथ दूसरी बड़ी ही निहायत मोहतरम शख्सियत, वक्त के मुफ्ती भी हैं और बहुत जय्यद आलिम भी हैं, और अपनी राय देने में किसी भी मकाम पर जो भी राय देते हैं उस पर कायम भी रहते हैं, और अल्लाह ने इनको दीगर बहुत सारे फ़नून से नवाजा है। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर कैसे हैं? अल्लाह नबी का एहसान, तबीयत, मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मौलाए कायनात जनाब अली करमल्ला वजहुल करीम के मुतल्लिक, और आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात,
آپ کا کردار، آپ کے گفتار، آپ کے اعمال، آپ کے اطوار، ان کی متعلق گفتگو کروں تو مجھے ہر مقام پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رحمت بھی نظر آتی ہے اور عطا بھی نظر آتی ہے. لیکن آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی خلافت جو ہے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن رہی، اور اس خلافت کے اندر آپ نے بہت ہی جو ہے فہم و فراست کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ تعلیم کیا لوگوں کو. اور استخارہ جو پروگرام ہے اس میں اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کون ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کام پہ جاتا ہوں، کام نہیں کرتے میرا تو بچ جاتا ہوں، پھنسا جاتا ہوں، قرضہ بھی اوپر زیادہ چڑھا ہوا ہے. اور پہلے نماز پڑھتے جب بہت کم پڑھتا ہوں تو پہلے بھی میں نے کال کیا. ابھی میں اتنے مطلب حالات میں بہت برے حالات ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ برے حالات میرا ہو نہیں سکتے، بہت زیادہ پریشان. اچھا بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی یہ پالش کا کام کرتا ہوں. کس چیز کی پالش کا؟ ہاں جی سر. جی جی جو شوز پالش کا کام اچھا کرتا ہوں. ٹھیک ہے 10 دن ہو گئے قسم سے. ٹھیک ہے اپنا نام بتائیے. ابراہیم. اپنا نام بتائیے ابراہیم. اور سر. اپنی والدہ کا نام بتائیے. سر والدہ کا نام میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتی، ہمارے کلچر میں نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے، اور جس دن کی وساطت ہے اس دن کے حساب سے میرا بیٹا بات یہ ہے کہ وظائف کی جگہ پہ اگر آپ فرائض کو زیادہ اہمیت دیں گے تو آپ کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، آپ کے وظائف بھی ادا ہو جائیں گے. فرائض سے مراد یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ مشکلات اور پریشانیاں اس وقت بڑھتی ہیں جب ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ فرائض نماز کی صورت میں ہوں یا اپنی ڈیوٹی کی صورت میں ہوں. آپ نماز کی پابندی کریں اور جتنا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دروشی پڑھ سکتے ہیں باوضو دروشی پڑھا کریں. اگر ممکن ہو تو روزانہ نماز ظہر کے بعد 1 مرتبہ سورت محمد پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. اور اگر یہ ٹائم نہ مل سکے تو پھر آپ یا رزاقوں کی 1 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حضور میں دعا کریں، مانگیں اللہ سے. لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر دروشی پڑھ کر اس کا وسیلہ بنا کے اپنے مالک سے مانگے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں. جی آپ کی رہنمائی فرمائی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے. آپ ان تسبیحات کو جاری رکھیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے یقین سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور یقین کا دامن نہ چھوڑیں. اگر آپ نے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے تسبیحات کر لی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا. حق تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، مشکل نہ بھی ہو تو اللہ کو پکارتا رہے، پریشانی نہ بھی ہو تو مالک کو یاد کرتا رہے، اور اگر کوئی مصیبت نہ بھی ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا. جب دنیا سے ہمیں پریشانی ملتی ہے تو ہمیں اللہ کی ذات یاد آتی ہے. خیر پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں فائزہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سر میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میرے شوہر نا بہت گالیاں دیتے ہیں. صبح اذانوں کے ٹائم میری امی فوت ہو چکی ہیں، انہیں میرے ابو کو میرے بہن بھائیوں کو بدعائیں دیتے ہیں. میری 2 بچی ہیں، میں بہت پریشان ہوں. آپ مجھے بتائیں، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. میرے شوہر مجھے بہت گالیاں اور اتنا پریشان کرتے ہیں کہ میں چلی جاؤں. اس کا کوئی مجھے بتائیں وظیفہ وغیرہ. میں نے اتنی نماز بھی پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرتی ہوں دعا. یا میں کہتی ہوں کہ میری 2 بچی ہیں، انہیں میرے پہ ترس نہیں آتا. میں ٹھیک ہے فائزہ بہن، یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سکندر. اور ان کی والدہ کا نام؟
मेरी उनकी वालदा का नाम सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना, ठीक है जी। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की तरफ चलते हैं, रहनुमाई फरमा दीजिए इस बेटी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो जो तमहीद आपने बयान फरमाई आज के यौम की मुनासबत के हवाले से, तमाम सामीन को, सुनने देखने वालों को सैयदना अली करम अल्लाह वजह का यौम पैदाइश जो है उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। फ़ायज़ा बेटा, जैसे कि आपने बताया कि आप नमाज़ पढ़ती हो, बहुत अच्छी बात है। रोज़ाना घर में चाहे एक रकू, एक पाया, जितना भी टाइम लगे कुरान पाक की तिलावत भी किया करें। इसके अलावा वजीफ़ा जो है वो आपके लिए ये है, रात को इशा की नमाज के बाद आपने 333 बार या अल्लाह या लतीफ़ु या वदूदु, या अल्लाह या लतीफ़ु या वदूदु अव्वल आखिर दूसरी पढ़कर ये वजीफ़ा करना है। किसी चीज़ पे दम करके खामद को ये खिला दिया करें। और सुबह की नमाज के बाद सूरह फुरकान की आयत मुबारक है, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, ये अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने 101 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनमें आपके बारे में जो है वो नरमी और रवैये में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, मुफ्ती साहब ने आपकी रहनुमाई फरमा दी जी। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मुर्दों को गालियाँ मत दिया करो, इससे जिंदों को तकलीफ़ होती है। तो गालियाँ देने वाले अहबाब को भी सोचना चाहिए कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको गाली नहीं देनी चाहिए। अगली कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी कारी साहब, मेरे ना 2 बेटे हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। जी, वो ना पढ़ते भी हैं लेकिन वो बहुत पढ़ाई में कमजोर हैं, याद नहीं रहता। सबक याद भी करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी, लेकिन फिर भी नहीं याद ही नहीं रहता। ठीक है। और कमजोर हैं पढ़ाई में। ठीक, उम्र कितनी है बच्चों की? एक की 9 साल, एक की 6 साल। एक की 9 साल और एक की 6 साल। ठीक है। और अपना नाम बताइए। नादिया। नादिया, ठीक है मेरी बहन, ज़रा तवज्जो से सुने, बहुत ही खूबसूरत नाम है, अबू बकर और उमर, वालिदा का नाम नादिया। और पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की तरफ चलते हैं। मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि उन दोनों बच्चों को सूरत अलम नशरा जो है ये याद करवा दें। और नमाज की तरफ भी उन्हें, छोटे बच्चे हैं, अगर अभी से ही उन्हें माइल करेंगी तो इंशाअल्लाह जब आप नमाज़ पढ़ें उनको साथ बिठाएं, सूरत अलम नशरा दोनों बच्चों को याद करवा दें और आयतल कुर्सी याद करवा दें। और कम से कम दिन में 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा और 3 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ लिया करें। इससे ये होगा कि बच्चे थोड़ा सा हिफाजत में भी आ जाएंगे, बच्चों का हिसार भी हो जाएगा। और सूरत अलम नशरा पढ़ने से बच्चों को जो चीज़ याद करेंगे वो चीज़ याद भी रहेगी, उनका हाफजा भी तेज़ हो जाएगा। तो इस अमल को कम से कम बच्चों को करवाएं कि ये दोनों सूरतें उन्हें याद करवा दें। जी, पीर साहब ने आपकी रहनुमाई फरमाई। तो ये आप ख्याल रखा करें कि जब भी आप बच्चों के मुतल्लिक कोई चीज़ पूछते हैं तो साथ नमाज भी तालीम फरमाया करें, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सौम व सलात की पाबंदी उनका हिस्सा बन जाए, उनको आदत पड़ जाए। आदत फिल मौत होती है, अगर नमाज आदत भी बन जाए तो भी राह निजात है। नमाज जो है आदत भी बन जाए तब भी फलाह है। नमाज आप ज़रूरतन पढ़ें, नमाज तब भी फलाह है। नमाज आप मजबूरन पढ़ लें, नमाज तब भी फलाह है। क्योंकि इसके मुतल्लिक जो है वो अल्लाह के नबी ने बार बार फरमाया है कि नमाज ऐसी चीज़ है जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा अल्लाह का फ़र्ज़ है, मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, और ये ऐसा फ़र्ज़ है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल में शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, तो हम यही बात कर रहे थे। और दूसरा, आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि 13 रजबुल मुरज्जब मौलाई कायनात जनाब अली करमल्ला वजुल करीम उनकी आमद का दिन है और बहुत ही ख़ास दिन है। और एक खूबसूरत बात यह है कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस दिन भी जुमा था और आज भी जुमा है। ये इनफिरादियत और ये मुताबिकत, ये भी बरकत का बायस है। हम मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं और मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि मौलाई कायनात के फ़ज़ाइल, अगर वक्त मिला तो उनसे
ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ مولا کائنات جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کے اطوار کیسے تھے، آپ نے زندگی میں جو دروس دیے ہیں ان سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، اور جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ عطائیں کیسی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر گفتگو کی جائیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر ان کے متعلق بات کی جائے تو بات سے بات نکلتی جائے گی. اگر ان سے ہم ہدایت لینا چاہیں تو ہمیں ہدایت ضرور ملے گی، کیونکہ مولا کائنات کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کا مجھ سے وہ رشتہ ہے جو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کا جناب ہارون نبی علیہ السلام سے رشتہ ہے، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس روایت کو جو ہے وہ اشۃ اللمات کے اندر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے کہ اگر میرے بعد جی میرے خیال میں ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب میرا نام قمر ہے اور میری بیٹی کا نام ننگرا ہے. میں اس کے رشتے کا پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا جہاں پہ بھی کہیں کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے. اچھا جی، تو بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں ہماری رہنمائی کیسے فرماتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب جی ان کی بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ ایک تو نماز، جس بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، نماز تو سب پہ فرض ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سن بلوغت کو جو پہنچ جائیں نماز فرض ہے. اور خاص کر کے جس بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ اسے کہہ دیں کہ وہ کم از کم سورۃ مریم روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورۃ فرقان ہے اور 19ویں پارے کا آخری رکوع جو ہے اس میں دیکھیں یہ دعا ضرور لکھی ہوگی قرآن پاک کی. تو اس دعا کو بھی وہ بچی پڑھے اور سورۃ مریم روزانہ 1 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. جی آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا فرمانے والا ہے. پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب میں لاہور سے آسیہ بات کر رہی ہوں. جی میرے شوہر کا نام امجد حسین ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو 28 سال ہو گئے ہیں، وہ باہر کے ملک جاپان سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں کا کوئی بھی کاروبار نہیں بنا، کوئی بھی باہر جانے کی اتنی ٹرائیاں کی ہیں، پاکستان میں بھی کیا، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی اپنے حالات. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کا پروگرام دیکھا تھا، سوچا کہ آپ سے بات کروں. جی بتاؤ ان کا کیا ہے کہ ان کو کبھی بھی رزق نہیں ملے گا. نہیں ایسی بات نہیں. آپ ان کی والدہ کا نام بتائیے. ان کی والدہ کا نام ہے مقصودہ بیگم. ٹھیک ہے. ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف. جی میری بہن، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے خاوند کو بھی، دونوں کو جو ہے وہ ہمارا مشورہ ہے بلکہ حکمن ہے کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں. نماز اور صبر سے جو ہے مدد طلب کرنے کا میں قرآن نے حکم دیا ہے. مشکلات زندگی میں آ جاتی ہیں، اس پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کے پیارے بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. وظیفہ بتا دیتے ہیں، ہم سے کہیں کوشش بھی کریں، ایفرٹ بھی لیں. ٹھیک ہے. اور وظیفہ یہ ہے روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد وہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. اور جب بھی کام کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر تو کھلا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے رہا کریں. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاق یا نافع یا منفع، یا اللہ یا رزاق یا نافع یا منفع 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ بات پیدا فرما دے گا. ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے. جس چیز کو، جس جاندار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس کا رزق بھی بھیجا ہے. اس کو تھوڑی ایفرٹ بھی لیں، کوشش بھی کریں. انشاءاللہ الرحمن یہ وظائف کریں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. جی مفتی صاحب نے بہت ہی حسن انداز میں آپ کی رہنمائی فرمائی. اور جو سوال آپ کے دل میں تھا کہ کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بہت خوبصورت بات کی
کہ اللہ تو پتھروں میں بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے اور ان کے دلوں کی خواہشوں کو بھی جانتا ہے، ان کی حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے، تو ایسے کریم اللہ سے جو ہے نا امید ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا کالر ہمارے ساتھ کون موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم چشتی صاحب، میں نے استخارہ پروگرام میں کال کیا، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کو سما پہ بھی اکثر دیکھا۔ چشتی صاحب میرے نا ہسبینڈ ہے اور ان کا روزگار نہیں لگ رہا، اور ہماری ایک یہ معاملہ ہے اور ایک ہماری نا زمین کا جھگڑا ہے اور کافی دیر سے حل نہیں ہو رہا اور کیس چل رہا ہے، اور کیس ہمارے حق میں ہو جائے، ہم سچے بھی ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، اور میرا جو شوہر ہے اس کا رزق کے لیے بھی کوئی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کا نام بتائیے جن کے ساتھ۔ میرے شوہر کا نام جی ہیلو جی بولیے بولیے۔ اکبر ہے، ٹھیک ہے، اکبر نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ آپ کے زمین کے معاملات ہیں؟ ان کا نام نصیر ہے، نصیر۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ مجھے نا ایک ضمناً ایک بات کرنی تھی، پہلی جو کالر نے وہ کال کی تھی۔ جی دیکھیں، ہم بڑا جلدی بینگ دا مسلم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھیں تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے تو فرما دیا جس کو میں نے زمین پر پیدا کیا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی رزق نہیں ملے گا؟ رزق تو اس کے ذمے ہے۔ بے شک۔ میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ ایک تو نماز کی سارے لوگ پابندی کریں اور نماز پڑھیں، جتنا ریگولر آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے رب سے مانگیں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ابد کو معبود کے بالکل قریب کر دیتی ہے، اور اتنی بڑی کمیونیکیشن ہے کہ اس سے بڑا کوئی رابطہ اور ہو نہیں سکتا۔ نماز پڑھیں اور مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھا کریں، ایک مرتبہ روزانہ سورۃ واقعہ، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے اپنی زندگی میں، اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ رحمان اور سورۃ یاسین جو ہے ان کو ملا کے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور دعا کیا کریں، انشاءاللہ رزق بھی آپ کا بڑھ جائے گا۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی زمین کا تنازع ہے تو وہ صبح سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی، پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ آپ ان وظائف کو کیا کریں، اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سے نا امیدی جو ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایسی سوچیں سوچنے سے پہلے سوچا کریں کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ابلیس جسے کہا جاتا ہے بلس، ابلیس جس کا معنی مایوس ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مایوسی اس کی صفت ہے، تو یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان کیفیات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ فرما دیجیے۔ جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شجاعت اور بہادری کے پیکر، جن کا لقب ابو تراب اور ان کی والدہ محترم جن کا نام حیدر جو ہے وہ رکھا، آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا، اللہ کے شیر، اللہ اکبر، اور کرار کہتے ہیں پلٹ کر وار کرنے والے کو۔ تو آپ کا جنگ میں ایک ترہ تھا، الگ سے ترہ امتیاز تھا کہ آپ اپنے دشمن پر جب پلٹ کے وار کرتے تھے وہ بڑا کاری وار ہوتا تھا، بڑے بڑے مرحب جیسے نام لیوا اور بہادر دشمن کو بھی آپ نے جب کرار والا جو حیدر کرار کا وار جب لگا تو پھر وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ھذا علی مولا، جس کا میں دوست، جس کا میں مولا، جس کا میں ولی، جس کا میں مددگار، اس کے یہ علی بھی جو ہے وہ ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، مولا ہیں۔ اور آپ کو فرمایا، آپ نے جب اخوت بھائی چارے کا معاملہ ہوا مدینہ طیبہ میں، سب انصار و مہاجرین میں سب کو ایک ایک کا بھائی بنایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ آپ کو اپنا بھائی جو ہے وہ قرار دیا، اور آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا جو شجر طوبہ ہے نا، اس کی جڑیں میرے گھر کے نیچے ہوں گی۔
सहाबा ने सुना। अगली मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत के शजर तूबा की जड़ें जो हैं वो अली के घर के नीचे होंगी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक मरतबा आपने फरमाया ये अली के घर के नीचे होंगी, दूसरी मरतबा फरमाया ये मेरे घर के नीचे होंगी। तो आपने इरशाद फरमाया मैं और अली जन्नत में एक ही घर के अंदर रहेंगे। तो ये मकाम है मौलाए कायनात का, ये जो है एहतराम है इनका कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं मेराज पर गया तो मैंने देखा कि कोई आसमान ऐसा नहीं है जिसके फरिश्ते जो हैं वो मुश्ताक अली ना हो, दीदार तालिब दीदार अली ना हो, कि वो जनाब अली करमल्ला वजुल करीम के दीदार के तालिब ना हो। हर आसमान पे मैंने मखलूकात को भी देखा, फरिश्तों को भी देखा, लेकिन हर मकाम पे, हर आसमान पे मुझे फरिश्ते ऐसे नजर आए कि जो जनाब अली करमल्ला वजुल करीम के तालिब दीदार हैं और उनको देखना चाहते हैं, उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, उनके मुश्ताक हैं। और ये जो रिवायत अभी मैंने सुनाई, ये जनाब शेख अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन के अंदर लिखी है, और इसे जो है वो मुहिब तिबरी रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है। इसलिए जो है वो इमाम अली का मर्तबा और मकाम मैं और आप कैसे समझ सकते हैं कि अल्लाह ने जिनको इतना मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि काबा के अंदर आप तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा बेटा ना अब्दुल शकूर है जी जी, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 30 साल ਦੀ उम्र। ठीक। मेरा नाम प्रवीण। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है मेरी बहन? आप अब्दुल शकूर की वालिदा का नाम? मेरा नाम प्रवीण। ठीक है, और आपने कोशिशों काविश भी की है रिश्ता के लिए? जी बहुत ज्यादा, 3-4 साल हो गए। अच्छा ठीक है, तो जो मंगने का टाइम आंदा तो रिश्ते का जवाब हो जाता। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब चलते हैं। देखें मेरी बहन, आप इस तरह करें कि इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा, आप मायूसी छोड़ दें, आपकी कोशिश जारी रहेगी। नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद या अजीज़ों की एक तस्बीह पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है आपने। जितने अहबाब जिनको हम वज़ाइफ बताते हैं वो कोई भी वजीफ़ा दरूद शरीफ के बगैर नहीं करना। अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है, 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, यह आपकी मोहब्बत है हुजूर के साथ। या अजीज़ों की तस्बीह पढ़ें मेरी बहन हर नमाज के बाद, और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ करें, इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा। जी, तस्बीहात जो है वो पीर साहब ने आपको बताई, और बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम तस्बीहात भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, लेकिन उनके अव्वल और आखिर में दुरूद नहीं पढ़ते। तो ये दुरूद जो है ना, वो दुआओं की कबूलियत का बुनियादी अंसर है। हमने दुआओं में दुरूद को शामिल करना छोड़ दिया है। हमने अज़कार में जो है वो दुरूद को अज़कार का साथी नहीं समझते, अज़कार की कबूलियत का जो मखज़न दुरूद को नहीं समझते। हम समझते हैं कि अल्लाह अल्लाह पुकार, अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के ऊपर जो है वो दुरूद और सलाम भेजा करें ताकि कबूलियत आपको मिले, कबूलियत का शर्फ आपको हासिल हो, ताकि आपके वज़ाइफ के अंदर तासीरात भी पैदा हों और आपके मसाइल भी हल हो जाएं। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, अरशद अली बोल रहा हूँ जेड़ा वाले से। जी जी अरशद अली साहब, मेरा एक मसला है जी, 15 साल अर्सा हो गया मुझे जादू के असर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या महसूस होता है? महसूस जिस्मानी तौर पर ये महसूस होता है कि दिमाग और जिस्म जो है वो बहुत वजनी हो जाता है, भारी हो जाता है। अच्छा, कंधे इतने भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने ऊपर 2-4 मन वजन रखा हुआ है। ठीक है। और कारोबार जो ऐसा है ना, जिस भी कारोबार में हाथ डाला नुकसान हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 साल पहले कारोबार किया था और उसमें हमारा तकरीबन 6-7 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, अपनी वालदा का नाम बताइए अरशद अली साहब। वालदा का नाम है रानी बीवी। ठीक है, मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की तरफ चलते हैं। अरशद भाई, आपसे गुजारिश ये है, एक तो आप जब भी घर आते हैं तो घर आकर आपने अस्सलामु अलैकुम के बाद एक बार दुरूद पाक पढ़ना करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ना करनी है। ये अपना मामूल बना लें। जब भी घर आएँ, दिन में 10 बार आएँ 10 बार ये अमल करना है, 2 बार आएँ 2 बार ये अमल करना है। और दूसरा, आपने चलते फिरते खुला बगैर काउंट किए, बगैर गिने, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर,
اس کو پڑھتے رہنا کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی کثرت کیا کرنی ہے. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال جان میں، ہر چیز میں برکات پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. جی بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. اور دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے. اور توہمات جو ہوتے ہیں وہ پھر انسان کو ایسے مقام پر لے جاتے ہیں کہ انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. قرآن کی آیات سے بڑھ کر کوئی جادو نہیں. قرآن جو ہے وہ جادو کی تمام اقسام کو توڑ سکتا ہے، اس کو دور کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے. اور بالخصوص معوذتین جو ہیں یہ آئی ہی اس لیے ہیں کہ ایسے لوگ جو جادو کرتے ہیں ان سے جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہے، ان کے لیے فراوانی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ کسی بھی ایسے معاملے کے اندر جو ہے وہ رہا کریں کہ توکل نہ چھوڑیں. یہ سمجھا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہیں، اور یہ نہ سوچا کریں کہ جادو سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، جادو سے ہمیں کوئی برباد کر سکتا ہے. آباد بھی اللہ کرتا ہے، برباد بھی اللہ کرتا ہے، عطا بھی اللہ کرتا ہے، روکتا بھی اللہ ہے، آزماتا بھی اللہ ہے. اور پھر آپ یہ سوچا کریں کہ جب قرآن جیسی شفا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن جیسی عطا آپ کے پاس ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن جیسی رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ خیر، قرآن کو دامن تھامیں اور بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسانی ہوگی. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب جی. جی سر میرا نام نواز خان ہے. جی جی. میں تقریباً 8 سال سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں. جی آپ ٹیلی ویژن کی ذرا آواز بند کر لیجئے نواز خان صاحب. پھر دوسری آ جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آ جاتی ہے. نواز خان صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. اللہ میاں مجھے ان بیماریوں سے جان چھڑا دے. ٹھیک ہے، اب ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں گے آپ. جی آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے تاکہ ہمیں سننے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اچھا عرض یہ جی ایک بڑی ضروری بات جو ہے وہ جس وقت آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے نا، سب کے لیے آپ بھی اور جو بزرگان دین حاضر ہوتے ہیں ان سے دعا کرایا. چلیں ٹھیک ہے، دعا ہوتی ہے. آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند ہو تاکہ ہمیں سننے میں اور آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور اگلی بات کہ پروگرام میں دعا کیا آپ نے، گزارش کی، تو یہ اس پروگرام کے فارمیٹ کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے پاس اسکالرز، بزرگان دین، علماء، مفتیان عظام آتے ہیں وہ پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں آپ کی خیر کے لیے. تو ان کا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اگر مفتی صاحب اور حفیظ اللہ صاحب ان کا سوال کیا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن کی آواز کی وجہ سے کہتے ہیں جی میرے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، ایک سے ایک بیماری آتی ہے، ایک بیماری آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے ایک اور بیماری آ جاتی ہے. میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی آپ کو میں ایک قرآن پاک کی صورت ہے اور بطور وظیفہ بتا رہا ہوں. اگر آپ 21 دن پڑھ لیں تو انشاءاللہ بیماریاں بھی ٹھیک ختم ہو جائیں گی. اور جو مشکلات گھر میں بتا رہے ہیں، سورت البقرہ ہے، حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جائے، جادو ٹونا، جنات، شیاطین یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. آپ 21 دن کم از کم اس سورت البقرہ کو روزانہ ایک پڑھ لیں یا 2 مل کے پڑھ لیں یا 3 مل کے پڑھ لیں. روزانہ صبح کی نماز کے بعد سورت البقرہ کو پڑھیں، پانی دم کریں اور پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کریں اور سارے جتنے افراد گھر میں رہتے ہیں وہ پانی پئیں. یہ آپ نے 21 دن عمل کرنا ہے اور 21 دن کے بعد آپ کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں گے. انشاءاللہ جتنے لوگ بیمار رہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جو گھر میں صورت حال کنڈیشن موجودہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. جی پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے آپ کو سورہ بقرہ تعلیم فرمائی ہے. انشاءاللہ شیاطین و جنات ان سے اور بیماریوں سے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے. ان کے متعلق
ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, میرا نام غلام مصطفیٰ ہے. ہلو. جی آواز پہلے ٹیلی ویژن کی بند کریں اور فرمائیے. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے, والد کا نام گاما بی ہے. ٹھیک ہے. 4 سال سے جو ہے کاروباری لحاظ سے اور بچوں کے لحاظ سے بہت پریشان ہے. 4 سال پہلے جو ہے گھر میں مٹی نکلی تھی 3. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. بیٹے کا تو یہ حال ہے کہ پہلے ملازمت کرتا ہے, چھوڑ دیا, پھر اس کو جنرل اسٹور بنا کے دیا, اس میں سے 6-7 لاکھ روپے کا نقصان کیا. اور آپ نے اس کو جو ہے شوارما وغیرہ کی دکان بنا کے دیے, تو اس میں بھی اس کے کوئی گاہک نہیں کور کر پا رہے. پہلے حالانکہ بہت اچھا چل رہا تھا. تو یہ پریشانی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. پیارے بھائی, آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اور سب گھر والے سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں, گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور اس کے علاوہ وظیفہ آپ خود بھی اور جتنے بچے کام کاج کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یا جو آپ نے بتایا وہ برگر شوارما کا اسٹال لگاتے ہیں, یہ سب کے لیے وظیفہ ہے. سب جو ہے وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ, یا رزاقو, یا باسطو, یا نافیو, یا اللہ, یا رزاقو, یا باسطو, یا نافیو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں پابندی کے ساتھ. 41 دن یہ وظیفہ کر کے دوبارہ بتائیں کیا صورتحال ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا, کاروبار اس کے حلال میں برکات پیدا فرما دے. جی, مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی, اور پروگرام میں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم, میں نے بچے کا رشتہ کرنا ہے, اس کے لیے استخارہ کروانا تھا. جی فرمائیے, بچے کا نام کیا ہے؟ بچے کا نام تجمل اقبال. اچھا جی, ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ہے کنیز اختر. ٹھیک ہے, اور جس بیٹی سے اس کا رشتہ کرنا ہے اس کا نام ہے بیٹی کا مریم, اور ان کی والدہ کا نام روبینہ. ٹھیک ہے, آپ جو سوال آپ نے کیا ہم تک پہنچ گیا. ہم پیر حفیظ اللہ نیازی سہروردی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسے رہنمائی فرمائیں گے. دیکھیں میرے بھائی, آپ نے بیٹے کا نام بھی بتایا اور بیٹی کا نام بھی بتایا. رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں سنت کے مطابق. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہم سیلف خود بذات خود وظیفہ کریں, تاکہ چونکہ اب آپ نے رشتہ دیکھ لیا ہے, اب آپ نے رشتہ کرنا ہے. جی تو اس صورت میں آپ وظیفہ کریں, استخارہ کریں, آپ خود نماز عشاء ادا کریں, اس کے بعد صاف ستھرا لباس پہن کر آپ باوضو ہو کر اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں. سونے سے پہلے آپ اول آخر دروشی پڑھیں, اور اس کے بعد آپ نے چند ایک لفظ ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں کہ یا راشدو, یا راشدو, یا راشدو. یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں, اور یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے ہیں یہ وظائف جو ہیں, تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو نا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. اگر آپ کو کوئی چیز سبز یا سفید نظر آتی ہے تو سمجھیں کہ یہ درست ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے, اور اگر کوئی بلیک یا ریڈ کی صورت میں ہے تو سمجھیں کہ یہ بہتر نہیں ہے. تو اس طرح یہ آپ استخارہ کریں انشاءاللہ. جی, پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بہت ہی جامع طریقے سے آپ کی رہنمائی فرما دی ہے, استخارہ کا طریقہ بھی بیان کر دیا ہے, اور حالانکہ بہت سارے طرائق ہیں لیکن بزرگان دین کا بتایا ہوا استخارہ ہے, ان کا آزمودہ استخارہ ہے. تو اس لیے آپ کی رہنمائی ہوگی, اب آپ پر ہے کہ آپ اس پر عمل کس طرح سے کرتے ہیں. اور خود استخارہ جب آپ کرتے ہیں تو جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں وہ شاید ہم محسوس نہیں کر سکتے. جو آپ کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے
وہ شاید ہم نہ کر سکیں کیونکہ اولاد آپ کی ہے, بیٹا آپ کا ہے, تو اس لیے آپ خود کریں. اور یہ مسنون بھی ہے. اللہ کے نبی تو استخارہ ایسی تعلیم فرمایا کرتے تھے جیسا کہ نماز تعلیم کی جاتی ہے. اس لیے استخارہ جو ہے وہ ہم اکثر کہتے ہیں نا پروگرام میں, خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ, تو یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے, مشکل سے آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے, تنگی سے فراوانی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور عطائے رب سبحانی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں خود استخارہ ایسے معاملات میں کیا کریں. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں زینب بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی بیٹا, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ میرے نا میاں کا کاروبار وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنے عرصے سے کاروبار کے والے سے بہت مشکلات ہیں ہمیں. کتنے عرصے سے مشکلات ہیں بیٹا؟ یہ پہلے ہمارا کاروبار ٹھیک تھا, لیکن جب سے میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے ہمارے کاروبار میں نا ڈاؤن ہوتا گیا ہمارا کاروبار. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ جی کیا کام کرتے ہیں زینب بیٹا؟ جی وہ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. گارمنٹس کا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام بتائیے اور ان کا نام بتائیے. ان کا نام ماجد اور ان کی والدہ کا نام ذکیہ. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں. حضور اس بیٹی کی رہنمائی فرمائیں. بیٹا آپ ذرا توجہ سے سنیے. جی زینب بیٹا, آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب گھر والے ایک تو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو سمجھدار ہیں, جو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں, روزانہ قرآن پاک پڑھا کریں. نماز کی سب پابندی کریں, کوشش کیا کریں کہ باوضو رہا کریں. اور استخارہ پروگرام میں ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کے بغیر وظائف جو ہے وہ تاثیر ان میں نہیں رہتی, اس لیے نماز کی پابندی کریں. وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے, آپ خود بھی اور آپ کے خامد محترم جو دونوں رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاقو یا باسطو یا نافیو, یا اللہ یا رزاقو یا باسطو یا نافیو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. 41 دن یہ وظیفہ کریں, انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. 41 دن بعد دوبارہ رابطہ کر کے بتائیں کیا صورتحال ہے. جی زینب بیٹا, آپ کے لیے 41 دن کا وظیفہ تعلیم فرما دیا گیا ہے, اس پر عمل کیجئے. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بھی میں ویسے ٹی وی چلایا تو آپ کسی کو نا, یا آپ کے جو بزرگ صاحب ہیں انہوں نے کسی کو سورہ بقرہ پڑھنے کا بتایا ہے نا. جی جی. تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں مطلب ویسے بھی ہم گھر میں برکت کے لیے اور ان معاملات کے لیے اگر ہم اپنے توبہ یعنی کسی سے اجازت, کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا, تو اگر ہم جیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو مہینے میں ایک دفعہ یا اس طرح تو پانی پہ دم کر کے بچوں کو دے, یعنی کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ذہن میں نا, صرف یہ ہوتا ہے خیریت عافیت نظر بد و سلامتی, یہ ساری چیزیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں. اصل میں میری بہن بات یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت سے چیز ثابت ہو جائے اس کے لیے اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, چونکہ اللہ کے رسول نے اور بے شمار روایات ہیں اس سورۃ البقرہ کی وضاحت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق, چونکہ یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے جنات وغیرہ, شیاطین وغیرہ, جادو ٹونا کالا علم, ان تمام چیزوں سے وہ گھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. جب ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو یہ پوری نسل انسانیت کے لیے, پوری امت کے لیے اور قیامت تک ہے. تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. وہ تو کوئی سوال کرتا ہے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں. یہ سارے سامعین اگر پڑھنا چاہیں تو یہ سب کے لیے بڑا خوبصورت وظیفہ ہے, کیونکہ قرآن ہے اور سب سے بڑی قرآن کی یہ صورت ہے, اس لیے اس کو آپ بھی پڑھ سکتی ہیں. جی بہت ہی فصاحت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے متعلق پیر صاحب فرما رہے تھے. آج کے پروگرام کی آخری کال دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی ہلو. جی جی بولیے. جی میرا نام یاسر ہے سر. میرا کام نا, میں نے پہلے کپڑے کا کام کرتا تھا, اس میں مجھے لاس ہوا. میں لاسٹ کا کرتا ہوں, وہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. ہر کام میں مجھے نقصان ہی ہوتا ہے. اچھا جی, یاسر صاحب اپنی والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام مشکورہ ہے. اچھا جی, اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 38 سال ہے سر. ٹھیک ہے, آپ ٹیلی ویژن پر
فون بند کر کے توجہ سے سنیے کہ مفتی صاحب آپ کی رہنمائی کیسے فرماتے ہیں۔ جی بھائی سے گزارش ہے، جیسے کہ ہم سب کالر سے کرتے ہیں، کہ نماز کی پابندی پہلا وظیفہ ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت یہ دوسرا وظیفہ ہے، اس کے بعد پھر باقی وظائف شروع ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیح یعنی کہ 303 بار یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے آپ جس کاروبار میں بھی ابھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نفع بخش بنا دے گا۔ جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی۔ بالخصوص پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آپ نے آسانی پیدا کی۔ پروگرام کے آخر میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مخلوق خدا کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آج کے اس پروگرام میں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بنا کر، مولا کائنات کا وسیلہ دے کر، پروردگار عالم جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے کلمہ کو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، پوری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔